स्क्रीन पे, उससे आप देख लीजिएगा कि उसे आपने कैसे कवर करना है। शेयर कर देंगे आपसे, ठीक ठीक, ऑल राइट जी जी बेटा, करें शुरू जी। चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम अलमास जुवेंदा है, मैं एडवाइज़र लीगल हूँ फेडरल टैक्स एम्बर्ट्समेंट में, और मेरे साथ माजिद कुरैशी साहब हैं जो हमारे एडवाइज़र हैं मीडिया पे, और सीनियर एडवाइज़र यहाँ पे हेड क्वार्टर में हैं, और डॉक्टर असलान सुब्तगीन साहब हैं, ही इज़ सीनियर एडवाइज़र हेयर। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि हमारी एक एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें एक पूरा साल की कारकर्दगी जो है उसको हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करते हैं, और वो एक बुकलेट की फॉर्म में होती है जो हमने रिसेंटली फेडरल टैक्स एम्बर्ट्समेंट डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब ने प्रेसिडेंट को जब पेश की तो प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे भी उसे बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त वीडियो मैसेज हमें भेजा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। इस वक्त बेशुमार एरियाज हैं, मुश्किलात हैं, टैक्स पेयर के मुश्किलात हैं, और महोत्सव के अगर हवाले से देखा जाए तो मुख्तलिफ अदारे हैं यहाँ पे फेडरल टैक्स एम्बर्ट्समेंट से हट के, वफाकी महोत्सव हैं, इंश्योरेंस के हैं, बैंकिंग के हैं, ख़वातीन के हवाले से हैं। लेकिन ये हमारे क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमारे आइनी सरबराह हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने हमारे एक साल की कारकर्दगी को अप्रिशिएट किया, जो नए इनिशिएटिव्स हैं उसको उन्होंने खुद जिक्र किया, और हम ये चाहते थे कि हम उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मीडिया एडवाइज़र माजिद कुरैशी साहब से कि वो आपसे थोड़ी सी बात करें, और उसके बाद हम आपको वो प्रेसिडेंट का मैसेज दिखाएंगे, और फिर डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। जी माजिद कुरैशी साहब। थैंक यू अलमास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के इल्म में है कि वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा सन 2000 में कायम हुआ था, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि टैक्स पेयर्स को रिलीफ पहुंचाया जाए और उनकी शिकायत जो टैक्स रिलेटेड हैं FBR से या उनके जो फील्ड फार्मेशंस हैं उनसे रिलेटेड हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो ये हमारा बुनियादी मकसद इस इदारे का, और इसमें बहुत यानी वैसे तो तफसील है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम कंपेयर करें 2020 में हमारे पास जो टोटल कंप्लेंट्स आई थी वो तकरीबन उससे 2021 में डबल आई हैं। इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस इदारे के ऊपर, और इस इदारे की एफिशिएंसी भी बढ़ी है। इसी तरह से अगर जो फ़ैसले हुए यहाँ पे उन कंप्लेंट्स के ऊपर, वो भी अगर देखें तो तकरीबन डबल है। तो ये परफॉर्मेंस जो है, ये जब हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट में प्रेसिडेंट साहब को पेश की तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, और अपने मैसेज में जो कि अभी थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे भी, उन्होंने इस इदारे की बाकी जितने ओम्बड्समैन ऑफिसेज़ हैं, मोहतसिब के इदारे हैं, उन सब से बेहतर करार दिया। अब इसमें चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मसलन पिछले साल 4 नए रीजनल ऑफिसेज़ खोले गए ताकि जो टैक्स पेयर हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनको अपने अपने इलाकों में, करीब तरीन इलाकों में जाके वो सहूलतें मुहैया की जाएँ, बजाय इसके कि सियालकोट का एक आदमी जो है वो लाहौर आए। सियालकोट में हमने ऑफ़िस खोल दिया, सरगोधा में खोल दिया, सखर में खोल दिया, एबटाबाद में खोल दिया। इसी तरह से हमने आउटरीच बढ़ाने के लिए जो आजकल सोशल मीडिया है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक जो है वो 4 डिजिट SMS सर्विस शुरू की है 9386। 9386 के ऊपर कोई भी कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट जो है उसका स्टेटस मालूम कर सकता है। किसी वक्त भी अपनी कंप्लेंट का नंबर लिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी कंप्लेंट इस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है या उसका ऑर्डर इशू हो गया है और वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है, या उसका क्या स्टेटस है, वो सारा उसको पता चल जाएगा। इसी तरह से हमने एक FTO यूट्यूब चैनल FTO TV के नाम से
اس میں ہم لوگوں کی ٹیکس پیئر کی اویئرنیس کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں, انٹرویوز کرتے رہتے ہیں, اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ہماری ایک موبائل اپلیکیشن ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ بھئی جو کمپلیننٹ ہے وہ اپنی کمپلینٹس کو ٹریک کر سکتا ہے, اس کا سٹیٹس دیکھ سکتا ہے. پھر ہم نے جو ہے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہیں کہ انٹرنیشنل پیسنجرز آتے ہیں, پاکستانی باہر سے آتے ہیں, ان کو اگر کسٹم کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسی فیسیلیٹیشن ڈیسک پہ جا کے اپنا جو مسئلہ ہے وہ بتائیں گے, ان کو گائیڈ کیا جائے گا اور ان کا مسئلہ جو ہے وہاں پہ حل کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کمپلینٹ آتی ہے اور ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. ایک ہم نے یعنی جو اس دفعہ یعنی پچھلے سال میں اور اس سال میں زیادہ ہوا ہے وہ اون موشن کیسز ہیں. ایف ٹی او صاحب کی یہ پاور ہے کہ وہ اگر آبزرو کریں کہ بھئی ایف بی آر میں یا فیلڈ آفس میں کہیں پہ میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے اور اس میں کوئی انڈیویجول کمپلینٹ نہیں بھی آئی ہے ہمارے پاس, تو وہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. چونکہ ہمارے لاء میں اون موشن لکھا ہوا ہے, ویسے یہ سوو موٹو ہے, جو کورٹس سوو موٹو نوٹس لیتی ہیں, اس طرح کے سوو موٹو نوٹس لیتے ہیں ایف ٹی او صاحب. اور اس دفعہ 217 سوو موٹو لیے گئے پچھلے سال 2021 میں, جس کا اس رپورٹ میں اینول رپورٹ میں تذکرہ ہے. اور یہ سلسلہ اب اور زیادہ ہو رہا ہے کہ اور اون موشن کے کیسز ہم زیادہ یعنی نوٹس لے رہے ہیں ایف ٹی او صاحب. اس کے علاوہ کچھ پبلک ریلیف کے آرڈرز ہیں. پہلے بھی رمضان میں ایک نیوز کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک لو پیڈ ڈیلی ویجز امپلائیز کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا, جس میں پورے پاکستان میں جو کانٹریکٹ امپلائیز تھے, لو پیڈ امپلائیز تھے, جن کی اینول انکم 6 لاکھ روپے سے کم بنتی تھی, ان کے اوپر بھی ٹیکس کاٹا جا رہا تھا, کہیں پہ 20%, کہیں پہ 10%. تو وہ ہم نے اس سلسلے کو روک دیا ہے اور ایف بی آر کو آرڈر کیا ہے کہ ان سے کوئی ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو گئی. اے جی پی آر نے بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. پھر یعنی ایک آرڈر سے آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا. سملرلی آپ یہ دیکھیں کہ جو سوزوکی موٹرز کا کیس ہے, اس میں کوئی 9000 سے زیادہ بینیفیشریز ہیں, جو کہ وہ زیادہ سیلز ٹیکس اور زیادہ ایکسائز ڈیوٹی ان سے وصول کر رہے تھے, کار مینوفیکچررز. اس کو ہم نے روک دیا اور ان کے ریفنڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ ایف بی آر اور وہ کار کمپنیز مل کے انہوں نے اور ہمارے ایف ٹی او آفس کے ساتھ مل کے ایک طریقہ وضع کیا ہے, جس کے تحت ان کو جو ہے وہ ریفنڈ ہونا شروع ہو گیا. پھر ایک وہ ڈیلیڈ پیمنٹ جو گاڑیاں بک ہوتی ہیں اور وہ جو کانٹریکٹ سے بیانڈ جتنے دن ہوتے ہیں اس کے اوپر کائیبور پلس 3%, اس میں بھی ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور کیسز ہیں, وہ ارسلان صاحب اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے, لیکن یہ چند ایک سیلینٹ فیچرز تھے. اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو میسج جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا وہ دکھاتے ہیں, وہ آپ دیکھیں. اس کے بعد پھر ارسلان صاحب اپنا بتائیں گے اور پھر آپ کے کویسچن آنسر ہوں گے تو وہ ہم لیں گے. جی ویڈیو جو ہے نیشنل اینتھم کے ساتھ اس سے ذرا پلے کر دیں.
ہمارے لیے بہت باعث تسکین اس لیے ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ٹیکس پے کرتے ہیں، اور جب ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ایک ادارہ جو ان کو، جب پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ اٹس فری آف کاسٹ، بغیر کسی وکیل کے، اور بہت تھوڑے ٹائم میں، ہمارے یہاں پہ جوڈیشری کا اور جو انصاف کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انصاف جلدی نہیں ملتا، انصاف بہت مہنگا ہے، اور انصاف کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق انصاف نہیں ہوتا۔ ایسا ادارہ جو آج کے دور میں، آج کے ان حالات میں پاکستان میں ڈسپینسیشن آف جسٹس کے حوالے سے اس کا رینک اتنا بڑا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور لوگوں کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم فیصلے دیتے ہیں وہ فیصلے ہی نہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہمارے کورٹس کے فیصلوں کا جو بڑا چیلنج یہ ہے کہ فیصلے تو آ جاتے ہیں، عمل درآمد نہیں۔ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پہ 90% ایف بی آر سے عمل درآمد ہوتا ہے، اس سے بڑی اور انڈورسمنٹ ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمارے لیے اٹ از این انسپریشن، موٹیویشن کہ ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اور بڑے لیول پہ لے کے جائیں گے۔ ہماری آؤٹ ریچ بڑھے گی، ہماری کمپلینٹس ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح ڈسپینسیشن آف دیز کمپلینٹس اس کا نمبر جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر سلان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا آپ کو مزید بریف کریں، اینڈ دین یو آر ویلکم ود یور کویسچن۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جویدہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی۔ جس طرح ابھی آپ کے ساتھ سارے ڈسکس بھی ہوا اور آپ نے ویڈیو کلپ بھی دیکھا پریزیڈنٹ صاحب کا، تو 2021 کی پرفارمنس جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا اور اپریشیٹ کیا پریزیڈنٹ نے۔ اس حوالے سے جو 2021 کے دو ایک امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا اس کے بارے میں۔ ایک کسٹمز کے حوالے سے ہم نے دونوں اون موشن، جس طرح ابھی ماجد قریشی صاحب نے بتایا کہ اون موشنز پہ ہمارا جو ہے وہ فوکس زیادہ رہا ہے۔ تو ایک اون موشن ہے ہمارا، اس کا نمبر ہے 211 اون موشن 2021، اور اس کیس کا فیصلہ کیا تھا 28/10/2021 میں ایف ٹی او صاحب نے۔ یہ بنیادی طور پہ اون موشن تھا جو گاڑیاں اور سامان کسٹمز کا محکمہ پکڑتا ہے، کانفسکیٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈسپوزل ہوتی ہے۔ تو ایف ٹی او صاحب نے اس پہ جو ہے انویسٹیگیشنز کے بعد جو آرڈرز ایشو کیے تھے، اس میں یہ چیز ثابت ہو رہی تھی کہ جو سامان تو پکڑا جاتا ہے، پورٹس کے اوپر پڑا رہتا ہے یا کلیکٹریٹس میں پڑا رہتا ہے، لیکن ان کی آکشنز ڈیلے ہوتی ہیں۔ اس ڈیلے کی وجہ سے وہ گاڑیاں بھی خراب ہوتی جاتی ہیں اور سامان جو ہے وہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتا ہے، تو جتنا اس کے اوپر ہمیں ریونیو آکشن میں آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ اس کے حوالے سے پھر چند ایک جو ریکمنڈیشنز اینڈ آرڈرز کیے ایف ٹی او صاحب نے، اس میں یہ تھا کہ یہ ایک گیون ٹائم پیریڈ میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کی ڈسپوزل کریں گے اور ہمیں رپورٹ کریں گے۔ دوسرا اس میں یہ کہا کہ اگر ایک سامان یا لاٹ ہے جس کی 3 دفعہ آکشن ہو گئی اور اس کے اوپر محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اچھی بڈز نہیں آئی ہیں، تو وہ اس کی ریزرو پرائس جو ہے اس کو ریوائز کر سکتا ہے۔ یہ قانون میں پروویژن موجود تھی لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو ایف ٹی او صاحب نے اس کے اوپر ڈائریکشنز دی کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر کے اس کی پرائس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو آکشن میں بڈز نہیں آ رہی۔ اور تیسرا یہ کہ ممبر کسٹمز کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا کہ ممبر کسٹمز اگر اس آکشن کی جو پروسیڈنگ ہم بتا رہے ہیں ان آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے گیون پیریڈ میں، تو جو متعلقہ کلیکٹرز اور ان کے نیچے کا عملہ ہے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے وہ مجاز ہوں گے اور وہ کر کے ہمیں بتائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں اچھی جو خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈر کے ہونے کے فوری بعد جو ہے یہ وار فوٹنگز کے اوپر ساری کلیکٹریٹس نے یہ کام شروع کر دیا، اور ابھی تک یعنی ابھی اس میں جو ٹائم پیریڈ ہم نے دیا ہوا ہے وہ رہتا ہے، اس کے اندر مارجن موجود ہے، لیکن 2.5 بلین 2.5 ارب روپے کی ریکوری حکومت پاکستان کو ہو چکی ہے ابھی تک، اور یہ جو ہے یہ چند کلیکٹریٹ سے ہوئی ہے، ٹوٹل 14 کسٹم کلیکٹریٹس ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 4 سے 5 ارب روپے کی ریکوریز اس میں کم از کم ہوں گی، میں بھی مور، یہ میں ایک محتاط اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے زیادہ ریکوریز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، اینڈ دس از پیورلی این انیشیٹو آف دی فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین سیکریٹریٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور برننگ ایشو تھا جس میں یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ ایف بی آر کے امپلائیز خاص طور پہ ہمارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ پرائیویٹ اپنی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں یا کنسلٹنسیز جو ہے وہ بھی کرتے ہیں شام کے ٹائم پہ،
جبکہ جو حکومت پاکستان کا قانون ہے وہ پابند کرتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کی کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ اس جاب کے ساتھ ساتھ کوئی پرائیویٹ پریکٹس یا آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتے. اس پہ جو ہے وہ اون موشن لیا گیا اور یہ اون موشن جو تھا یہ او ایم نمبر 215 ہے. اس کے آرڈرز ایشو ہوئے 24 نومبر 2021 کو اور اس میں ایف بی آر کو یہ پابند کیا گیا کہ چاہے وہ کسٹم انٹیلیجنس ہے, چاہے وہ کسٹمز کا محکمہ ہے, چاہے وہ آئی آر انٹیلیجنس ہے, چاہے وہ آئی آر کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی شخص جو ان محکموں میں کام کر رہا ہے یا ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں کام کر رہا ہے وہ پرائیویٹ کنسلٹنسی نہیں کرے گا. اور اس کے اوپر ان ڈائریکٹیوز کے اوپر ہم نے ایف بی آر کو کہا کہ آپ یہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو پھر ایف بی آر ذمہ دار ہوگا, وہ تادیبی کارروائی کرے گا اور ان کے خلاف ایکشن لے گا. تو اس کے نتیجے میں ایف بی آر نے اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہوئے 28 اپریل 2022 میں جب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز انہوں نے ہم سے مزید مانگی اور 28 اپریل 2022 کو ایک کمپریہنسو سرکولر ایشو کیا اپنے تمام امپلائیز کے لیے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے ایف ٹی او آرگنائزیشن نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ہمیں پابند کیا ہے. اس کے نتیجے میں ایف بی آر یہ ڈائریکٹ کر رہا ہے. ہم اس کی ایک کاپی سرکولر کی بھی آپ کو سب کو دیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس میں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ایف بی آر کا امپلائی ہے وہ 1964 کے کانڈکٹ رولز کے تحت پابند ہے کہ وہ کوئی اور پریکٹس نہیں کرے گا, اور اگر کوئی کرے گا تو چیئرمین ایف بی آر ہیز ٹیکن اے سیریس ویو آف دی میٹر اور آل ایف بی آر امپلائیز آر اگین ایڈوائز ٹو کمپلائی. نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے ڈسپلنری ایکشن لے. تو یہ دو کیسز جو ہیں یہ آپ کے نالج میں لانے تھے. اس کے علاوہ ابھی بات ہوئی کہ سیکشن 33 انفارمل ریزولوشن آف کمپلینٹس, بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جس میں محکمہ یہ سمجھتا ہے ایف ٹی او آرگنائزیشن اینڈ ایف ٹی او صاحب خود بھی کہ ہم اس کو فوری حل کر سکتے ہیں. یعنی اس میں جو ہے بہت ڈیلے, جو جویندر صاحب نے بات کی کہ فوری حل جو ہے کاسٹ فری وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں کچھ میں تو ایسا ہوا کہ ایف ٹی او صاحب نے ٹیلی فون کر کے بات کی محکمے کو, سینئر آفیسرز کو بتایا کہ یہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے, کنسائنمنٹس رکی ہوئی ہیں, ڈیمریج پڑ رہا ہے, وارفیج پڑ رہا ہے, کسٹمز کی کنسائنمنٹ, تو وہ ان کو ریلیز کیا گیا ایف ٹی او کی ڈائریکشنز پہ. اور اسی طرح سے ایک ٹیلی نور کا کیس ہے پچھلے دنوں ہم نے کیا جس میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کا این ٹی این بلاک کر دیا گیا تھا. ٹیلی نور والے جو ہیں اسی طرح اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ریونیو دیتے ہیں. تو این ٹی این بلاک کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو ریونیو ہمیں آ رہا تھا وہ ریونیو بھی آنا رک گیا اور این ٹی این کی بلاکیج کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیلی نور کا بزنس بھی رک گیا. اس کو بھی ہم نے انفارملی ریزالو کیا اور ان کا این ٹی این ان بلاک کر دیا. لیکن جو انہوں نے ریونیوز جس کے اوپر کیس بنا تھا وہ دینے کے وہ پابند ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے جو ریونیو وہ دے رہے تھے وہ بھی ہمیں آنا شروع ہو گیا. تو یہ چند ایک کیسز تھے جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. باقی ڈسکشنز جو ہے جو آپ سوال کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. اور ٹو کنکلوڈ میں آپ لوگ تمام جتنے ساتھی یہاں ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا, اینڈ وی آر ریئلی گریٹفل ٹو آل آف یو. جی بھائی. سر یہ بتائیے گا کہ ایف ٹی او صاحب خود کی پرپز میں آ رہی ہے مسلسل دوسری تیسری بار ہے کہ اگر اتنی اچھی ادارے کی پرفارمنس ہے تو ایف ٹی او صاحب کو خود آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے میڈیا کو یہ ساری سب چیزیں. اس کی کیا ریزن ہے کہ وہ خود سے نہیں آ رہے. اور سیکنڈ میرا کوشچن یہ تھا کہ کراچی سے خاص طور پہ کمپلین آ رہی ہے اور لوگوں کی طرف سے کہ جو فائلرز ہیں ان کو نان فائلرز ڈکلیئر کر کے ان سے ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جا رہا ہے. کل بھی کافی سارے ہمیں کراچی سے کمپلینٹس ہیں, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے. فائلر کو نان فائلر ڈکلیئر کر کے سسٹم میں تو پرابلم ہے ایف بی آر کے کہ جو فائلرز ہیں ان کو نان فائلرز کی کیٹیگری میں ڈال کے تو ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے. دیکھیں کوئی اگر ایسا کیس ہمارے نوٹس میں آئے, اور آتے ہیں ایسے کیسز ہمارے نوٹس میں آتے ہیں, ہم اس پہ امیجیٹ ایکشن لیتے ہیں. لیکن جنرل کوئی ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے نا اس میں مینیپولیشن بہت کم ہوتی ہے. لیکن اگر اکا دکا کیس آ جائیں تو ہم اس کے اوپر امیجیٹلی ایکشن لیتے ہیں. ہم میرے نوٹس میں ہیں اور ہمارے دوسرے جو کولیگز ہیں ایڈوائزرز ہیں ان کے نوٹس میں بھی ہوں گے یقیناً. تو وہ اگر ایسا کوئی آپ کے علم میں ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں, ہم اس پہ امیجیٹلی ایکشن لیں گے. اور باقی رہی بات کہ ایف ٹی او صاحب بہت یعنی کہ خود جو ہے نا وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں, لیکن اور مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. مثلا جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کے ریویو پٹیشنز ہوتی ہیں, وہ انہوں نے کیسز فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں.
اور میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے چونکہ اس مقصد کے لیے یعنی میڈیا کے لیے میڈیا ایڈوائزر ایک اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور دوسرے ایڈوائزر جو کہ ہمارے کام کرتے ہیں, تو اس لیے ان کے بہاف پہ ہی ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کے اور ساتھ. ایف ٹی او صاحب سر خود بھی جو ہے وہ پہلی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں. ہاں جی. ہی ہمسیلف کنڈکٹیڈ دیٹ اینڈ سبسیکوئنٹلی آلسو جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو وہ خود بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کی یہ بات جو ہے یہ پہنچا بھی دیں گے ان شاء اللہ. جی جی پلیز. جی شاہ رخ شیخ کرکٹ نیوز سے ڈیلی ویجز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ جو ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ادارے میں ایک باس ہے, اس کے پاس جو ڈیلی ویجز ملازمین رکھنے کے اختیار ہے وہ اس اختیار میں ایک اماؤنٹ آتی ہے اور وہ 10 سے 12 لاکھ روپے وٹ ایور اس میں وہ 20-25 بندے جتنے بھی ہائر کرتا ہے تو وہ ان کا ٹیکس 20% کرتا ہے وٹ ایور. تو وہ جب اس پہ شکایت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یو آر دا 1%, آپ کی ایک بندے کی سیلری آتی ہے اوور آل جس کے باعث آپ 20% میں لائے کرتے ہیں, جبکہ وہ جو ڈیلی ویجز ہے وہ 25 سے 30 ہزار کے لے ہوتے ہیں. حقیقت میں وہ اس 50 ہزار کی ریشو پہ نہیں ہوتے لیکن اوور آل ہونے کی وجہ سے وہ اس میں آتے ہیں. کیا اس میں جی ہاں, اس میں جو ایف ٹی او صاحب نے آرڈر کیا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جہاں پہ بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے, ڈیلی ویجز کو یا جو ٹیمپریری ایڈ ہاک امپلائیز ہوتے ہیں ان کو بھی کسی آرڈر کے تحت رکھا جاتا ہے نا, زبانی تو کوئی نہیں رکھتا. تو اگر امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کہیں پہ بھی ہے جو کہ یعنی دوسرے ان ادر ورڈز ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ ہے, یہ سیلری کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تو جہاں سیلری کی ڈیفینیشن میں آئے گا وہاں پہ ان سے جو ٹیکس کاٹا جائے گا وہ اس رول کے تحت کاٹا جائے گا جس پہ تمام سیلریڈ امپلائیز کے ٹیکس کاٹتے ہیں, اور اس میں وہ بیسک 6 لاکھ روپے کی ایگزمپشن ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے اوپر اگر ہوگا تو اس کے اوپر پھر ٹیکس ہوگا. تو ہم نے یہی کہا ہے کہ ان کو بھی آپ امپلائی ٹریٹ کریں. جب امپلائی ٹریٹ کریں گے تو پھر وہی ریٹ لگے گا اور اس طرح سے ان کے اوپر ٹیکس ڈیڈکشن نہیں ہوگی. کوشچن یہ ہے کہ ایسے تمام امپلائی آپ کے پاس آ سکتے ہیں. جی جی میں اس میں میں آپ کو بتا دوں, لوگ آئے ہمیں پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے ملی, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس آرڈر کے بعد اے جی پی آر نے خود انسٹرکشن دے دی ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. یہ اب محکمے کو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے یہ ٹیکس نہیں کاٹنا, اور اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا ٹیکس کاٹا جا رہا ہے, دے آر ایبسلیوٹلی ویلکم, بیکاز اب یہ آرڈرز کی وائلیشن ہوگی اگر کسی جگہ پہ ہے. تو جنرل آرڈر موجود ہے, اے جی پی آر کی انسٹرکشن موجود ہے, ایف بی آر کی انسٹرکشن موجود ہے کہ یہاں پہ جو ڈیلی ویجرس ہیں, کانٹریکٹ ملازمین ہیں, ان سے آپ ٹیکس نہیں کاٹیں گے. سو آئی ہوپ کہ ایسا کوئی پرابلم نہیں, لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے سو دے آر ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس. سر میں تنویر عاشق اس میں سے 2900 گراؤنڈ کو کلیئر ہو گئی فیصلے, لیکن جو 600 کی بہت بڑی تعداد ہے اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں دیے گی. وہ 600 جو کمپلینس تھیں وہ کیا تھیں, اور میں نے جو ہوتا ہے پارٹ امپلیمنٹیشن کا, اس پہ جو آپ کا قانون میں ٹائم فریم دیا ہوا ہے اس سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا, ڈیلے ہوتا ہے, اس پہ آج تک ایکشن آرڈر کی خلاف ورزی پہ کسی افسر کو فکس نہیں کیا گیا آج تک. کہ آپ کے کیسے جی پہلے تنویر صاحب کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ 600 جو ہے ان کا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ بس ختم ہو گئیں اور ڈیڈ ہو گئیں, وہ کیری فارورڈ ہوتی ہیں, وہ نیکسٹ ایئر میں کیری, اور ان کے اوپر اس سال میں ہو جائے گا ایکشن. دیکھیں نا ہمارا ایک ٹائم لیگ ہے نا, ایک کمپلینٹ فائل ہوئی فار ایگزامپل نومبر میں, اس میں نوٹس ایشو ہوا, پہلے ان سے ہم کامنٹس لیتے ہیں, پھر نوٹس ایشو کرتے ہیں, پھر ہیئرنگ ہوتی ہے, پھر آرڈر ایشو ہوتا ہے, وہ 31 دسمبر سے بیانڈ چلا جاتا ہے, تو وہ کیری فارورڈ ہو گیا کیس. تو یہ سارے کیسز جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 600 اور وٹ ایور, یہ موسٹ پرابلی یہ ہو چکے ہیں. آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جنوری فیبروری میں ہو گئے ہوں گے. پھر ان کی امپلیمنٹیشن کا یہ ہے کہ ود ان 45 days, ود ان 40 days, ود ان 30 days ہر آرڈر میں لکھا ہوتا ہے, اور اگر اس ڈیٹ تک وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ہم اس کو پھر فالو کرتے ہیں. اور جو امپلیمنٹیشن کا ریشو ہے ہمارا وہ 88-90% ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ یا تو وہ اپیل کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس یا ریویو کے لیے آتے ہیں,
या बहुत बहुत कम केसेस में वो इस तरह की यानी कि वायलेशन हमें नज़र आती है, लेकिन हम उसको फॉलो करते रहते हैं जब तक कि हम उसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं करवा लेते। आपका जो गाड़ियों वाला है वो सर आप बता दें। वो देखिए, इसमें जो है गाड़ियों के मुतअद्दिद जो हैं ओन मोशंस टेकअप हुए मुख्तलिफ, यानी एक जो है अभी रिसेंट जो हमने किया वो था 2000 सीसी से अबव की व्हीकल्स का जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसेज में रिकॉर्ड है उसको कस्टम रिकॉर्ड के साथ क्रॉस मैच करें और ये देखें कि क्या यहाँ पे कहीं कोई ऐसी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो नहीं रजिस्टर हुई। उसके ऊपर तकरीबन 13 गाड़ियाँ डिटेक्ट हो गई हैं और वो 13 गाड़ियों के अगेंस्ट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एंड एम्पाउंडिंग के ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं। एक आदमी जो है एक्साइज का वो अरेस्ट हो गया है लाहौर से, इंस्पेक्टर है एक्साइज का, ही हैज़ बीन अरेस्टेड। ये तकरीबन कोई 4-5 माह पहले की बात है, फेक रजिस्ट्रेशंस के हवाले से। जो ऑक्शंस की वो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि ऑक्शंस के ऊपर जो है वो ये हमने जो ऑर्डर्स किए हैं उसके ऊपर गाड़ियों की भी ऑक्शंस हो रही हैं। जो एक एस्पेक्ट आप जिसके ऊपर हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल्स हैं उनके हवाले से, तो उनके हवाले से जो ऑर्डर्स हुए हैं ये ओन मोशन जो होता है उसके ऊपर जब हम ऑर्डर्स कर देते हैं तो उसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि जी इसके अंदर आपने जवाब दें। अगर कहीं महकमा जो है वो एक्सटेंशन मांगता है तो FTO साहब मिजाज होते हैं उसके रिव्यू में वो देने के लिए, लेकिन बाय एंड लार्ज जितने ऑर्डर्स हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशंस हो गई हैं। और इसके अलावा एक आपने और कहा था कि जो FTO के ऑर्डर्स की जहाँ पे डिफाइंस हो रही है या जो आप कहते हैं कि जी हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही ओवरऑल, तो उसके हवाले से ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये आज से कुछ साल पहले की बात है, यहाँ पे एक एडिशनल कमिश्नर थे, उनको अरेस्ट किया गया। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ डिफाइंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ FTO। फिर उसके बाद जो है वो पिछले दिनों शो कॉज नोटिस इशू किए गए कि जी ये डिफाइंस हो रही है। जैसे शो कॉज नोटिस हमने इशू किया उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर दी। अव्वल तो उससे पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन डेटरेंस का एस्पेक्ट जो है वो शो कॉज नोटिस के बाद जो था ये कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते 6 माह की कैद उसमें हो सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन जिस स्टेज के ऊपर भी हो जाए, अगर वो पहले नहीं कर रहे हैं तो उस सूरत में जो है उसकी कार्रवाई की जाती है और उसके खिलाफ जो है वो शो कॉज करके उसको और इम्प्लीमेंट डिफाइंस में हम ले जाते हैं। डिफाइंस के हवाले से FTO साहब के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के इख्तियारात हैं और वो 6 महीने की कैद जो है वो दे सकते हैं। वो केस एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर जो है वो एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी कि जी ये इन्होंने इतना अमाउंट जो है वो देना था, वो देने की बजाय इन्होंने मिस डिक्लेयर किया और उसको लेसर अमाउंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की तरफ वो जो है उन्होंने फाइलिंग की उसकी। वो डिटेक्ट हो गया, जब डिटेक्ट हो गया तो इन्होंने कहा जी इतना अमाउंट दे दें। जिस वक्त ऑर्डर इन ओरिजिनल हो जाता है जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर होता है एडजुडिकेशन का, तो उसके बाद 60 दिन का पीरियड होता है अपील का। इस केस में ये हुआ था कि उसमें वो 60 दिन का पीरियड अभी पूरा ही नहीं हुआ था, वो अपील में जा रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट ने उससे पहले रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी और उनका NTN ब्लॉक कर दिया। उसके नतीजे में टेलीनॉर की जितनी भी जो प्रोसेसिंग थी वो सारी की सारी रुक गई। उसको बहाल किया ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी है वो अपना काम भी करें। एज फार एज द एलिमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इज कंसर्न, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें उनके पास जो अपील का पीरियड था उसने उन्होंने यूटिलाइज़ करके अपनी अपील फाइल की है। तो वो केस जो है वो तो कानूनी जो उसके जो है वो फोरम्स अवेलेबल हैं वो उनको यूटिलाइज़ करेंगे। क्या इसमें टेलीनॉर ने सर बैकवेल करके आपके इस फैसला नहीं लिया था? टेलीनॉर ने सिग्नल ही ओवरऑल बंद कर दिए, टेलीफोन सिग्नल नहीं बंद किए थे। इनकी इंपोर्ट्स जब NTN बंद हो जाता है, NTN ब्लॉक होने का मतलब ये है कि अब आपको पता होगा कि जो कस्टम की क्लियरेंस है ना वो जो है वो VBOC के ऊपर वेब बेस्ड वन कस्टम पे क्लियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस है। अगर कस्टम की कोई भी कलेक्ट्रेट किसी भी जगह पाकिस्तान में ये कहती है कि जी ये हमारा इन्होंने रिकवरी नहीं हुई, ये रिकवरेबल इनसे हमारा अमाउंट ड्यू है, तो हम इनका NTN ब्लॉक कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर है ये कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपील पीरियड का गुजरना ज़रूरी होता है 60 दिन का। इस केस में ये हुआ था कि वो 60 दिन अभी पूरे नहीं हुए तो इन्होंने उससे ज़रा ओवर एफिशिएंट हो गया महकमा और इन्होंने वो पहले कर दिया। तो जिस वक्त इन द मीन टाइम जब इन्होंने वो 60 दिन का अवेल करते हुए अपनी अपील फाइल कर दी तो केस जो है वो फिर अपील में चला गया। अपील में जब चला जाता है तो उसमें स्टे ऑर्डर भी मिल सकता है ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ ऑफिस के ऑर्डर के। तो ये ऐसा नहीं है कि उनकी जो है ऑपरेशंस बंद हो गए हों कंट्री वाइड सिग्नल्स के हवाले से, लेकिन इम्पोर्ट्स जो थी वो बंद हो गई थी। ये एग्जैक्ट डिटेल जो है टेलीनॉर की ये मैं आपको बता दूंगा
کہ وہ اماؤنٹ کتنا تھا ان کا. دس آئی ول, میں آپ کو اطلاع کروں, اس وقت میرے پاس سر دست نہیں, بتائیے گا کہ ایک سال میں 3,500 لیکن یہ ملینز میں ہے, اٹس ان ملینز. تو یہ 3,500 تو لاکھوں ٹیکس پیئرز ہیں, بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ بہت تھوڑی ہیں درخواستیں, زیادہ ہونی چاہیے. آپ کی کوئی جو لگتا ہے آپ کے جو ایف ٹی او کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہے, اس پہ آپ کو ذرا کمپین کرنا چاہیے کہ زیادہ ٹیکس پیئرز ہیں. جی یہ ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو ویسے ہی سرکاری محکموں کا لوڈ بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ چھوٹے شہروں میں بھی جا کے دفاتر کھولیں گے تو یہ تو آپ کا عملہ بڑھتا جائے گا, کام تو آپ نہیں کرنا ہے یہاں پہ. ٹیکنالوجی استعمال کی جائے بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اگر دفاتر جا کے کھولیں. جی دیکھیں, جہاں تک پہلے آپ کی بات ہے نا کہ بھئی نمبر آف کمپلینٹس کم ہے, تو ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں, جو آرڈرز ہوتے ہیں ٹیکس اتھارٹیز کے, ان کے اگینسٹ اپیل کے فورم موجود ہیں. کمشنر اپیل ہے, پھر اپیلیٹ ٹریبیونل ہے, اس کے بعد وہ چاہیں تو ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے ٹیکس پیئر. ہمارے پاس وہ کب آتا ہے, جب کہیں میل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. میل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیفائن ہے ہمارے ایف ٹی او آرڈیننس میں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی ان کو چونکہ فورم اویلیبل ہیں, اگر وہ ان کو کوئی آرڈر جو اس سے ایگری نہیں کرتے تو وہ اپیل کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ کی یہ بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور اس وقت آپ سب حضرات اور خاتون جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہماری بات پھیلائیں, لوگوں کو یہ بتائیں. ہم جو یوٹیوب چینل ہے یا ہماری ویب سائٹ ہے یا ہمارے دوسرے جو ہم ٹویٹر ہے, وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کی اویئرنیس پھیلائی جائے, آؤٹ ریچ ہماری بڑھائی جائے. تو جتنا اب لوگوں کو زیادہ پتہ چل رہا ہے تو لوگ آ رہے ہیں, اور جب وہ آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ہی فوری ایکشن ہوتا ہے اور ہمیں انصاف مل جاتا ہے. تو پھر وہ ایک لیول آف کانفیڈنس بھی ریز ہوتا ہے. ایک آدمی ہے وہ جا کے 10 لوگوں کو اور بتاتا ہے پھر کمپلینٹس. تو اس لیے میں نے کہا کہ اب اس وقت ہمارے پاس 2022 میں جو کمپلینٹس ہیں وہ پچھلے سال سے بھی ڈبل ہو جائیں گی. ابھی تک ہم 4 مہینوں میں جو دیکھ رہے ہیں وہ نمبر اتنا زیادہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر پچھلے سال سے ڈبل ہو جائیں گی, جو کہ ایک بہت ہی اچھا اور انکریجنگ سائن ہے ہمارے لیے. سر اویئرنیس ایکٹ کے حوالے سے تو آپ بتا رہے ہیں, لیکن یہاں میرے تمام ساتھی بیٹھے موجود ہیں, اگر کوئی بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو ابھی ایک پریس ریلیز میرے سامنے موجود ہے. نمبرز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ویب سائٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایک عام صارف جو ہے وہ کس طرح آپ سے رابطہ کرے, کسی ویب سائٹ کا جو ہے ان تمام چیزوں کا. اور ایک اور اہم بات, کووڈ سے جو ہے خاص طور پر نپٹنے کے لیے ہر بندہ فون کرتا ہے, فون سے پہلے اس کے کان میں آواز پہنچتی ہے کہ آپ ویکسینیٹ کروائیں. کیا آپ کا محکمہ بھی اسی طرح اپنے نمبرز کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو مختلف ہمارا تو بڑا آسان طریقہ ہے. پریزیڈنٹ کے میسج میں بڑا زبردست تھا کہ آپ ایون اگر ٹیکسٹ میسج بھی کر دیتے ہیں کمپلینٹ کے حوالے سے, تو ہم کمپلینٹ کو رجسٹر کر کے اپنا پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. ہماری ویب پیج پہ جو ہماری آؤٹ ریچ, جس طرح میں ہمارا مختلف طریقے سے آج آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم اپنے سیمینار کرتے رہتے ہیں, ہم جو ہمارے ریجنل سینٹرز ہیں وہاں پہ چیمبرز میں جاتے ہیں, ایسوسیشن سے ملتے ہیں, ان سب سے بات کر کے. سو مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کمپلیننٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کی لوکل پریزنس ہمارے سینٹرز موجود ہیں. دین آن لائن جس طرح ویب سائٹ پہ ہماری بڑی یوزر فرینڈلی ویب سائٹ ہے. اف یو گو دیر اٹ از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ. آپ وہاں پہ جا کے اس کو اگر فالو کریں گے تو وہ آپ کو خود گائیڈ کرے گی کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی کمپلین درج کرنی ہے. پھر اس سے ہٹ کے ہمارا ایک واٹس ایپ کا سلسلہ ہے, نمبر موجود ہے, اس پہ آپ میسج کریں. میسج کرنے کے بعد آپ کو فوراً رسپونڈ کیا جائے گا کہ آپ کی کمپلین جو ہے وہ ہمارے پاس رجسٹر ہو گئی ہے, اور ہم آپ کو فالو اپ کریں گے, اور آپ اس پروسیجر کو فالو کر کے ہمارے سے اس کا فالو اپ لیتے رہیں گے. یہ تمام طریقے جو ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم آسانی سے فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی کمپلینٹ ہمارے تک پہنچے, اور ہم ان کو جو انصاف ہے وہ سستا پرووائڈ کر سکیں. تو اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا اسی میں, کہ ایک یہ تو ہے نا کہ ہم ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں ہمارے سے, یا ای میل کر دیں, یا ہمیں واٹس ایپ میسج کر دیں. ایک کنونشنل طریقہ جو ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ وفاقی ٹیکس متعصب کانسٹیٹیوشن ایوینیو اسلام آباد کو ایک لیٹر لکھ دیں. لیٹرز کے اوپر جو ہے وہ بھی اس میں کوگنیزنس لیا ہے, کمپلینٹ فائل کر کے ریٹن ہمیں ڈاک سے بھیج دیں,
तो वो कन्वेंशनल भी अपनी जगह चल रहा है, उससे भी जो है वो दोनों हमें दोनों आ तरीके से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, वालेकुम। हाँ हाँ जी। समझ। स्क्रीन पे उससे आप देख लीजिएगा कि उसे आपने कैसे कवर कर रहे हैं। शेयर कर देंगे आपसे, ठीक ठीक। ऑलराइट जी बेटा करें शुरू जी। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम अलमास जुवेंदा है, मैं एडवाइज़र लीगल हूँ फेडरल टैक्स एम्बर्ट्समेंट में, और मेरे साथ माजिद कुरैशी साहब हैं जो हमारे एडवाइज़र हैं मीडिया पे, और सीनियर एडवाइज़र यहाँ पे हेड क्वार्टर में हैं, और डॉक्टर असलान सुब्तगीन साहब हैं, ही इज़ सीनियर एडवाइज़र हेयर। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि हमारी एक एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें एक पूरा साल की कारकर्दगी जो है उसको हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करते हैं, और वो एक बुकलेट की फॉर्म में होती है जो हमने रिसेंटली फेडरल टैक्स एम्बर्ट्समेंट डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब ने प्रेसिडेंट को जब पेश की तो प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे भी उसे बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त वीडियो मैसेज हमें भेजा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। इस वक्त बेशुमार एरियाज हैं, मुश्किलात हैं, टैक्स पेयर के मुश्किलात हैं, और महोत्सव के अगर हवाले से देखा जाए तो मुख्तलिफ अदारे हैं यहाँ पे फेडरल टैक्स एम्बर्ट्समेंट से हट के, वफाकी महोत्सव हैं, इंश्योरेंस के हैं, बैंकिंग के हैं, ख़वातीन के हवाले से हैं। लेकिन ये हमारे क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमारे आइनी सरबराह हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने हमारे एक साल की कारकर्दगी को अप्रिशिएट किया, जो नए इनिशिएटिव्स हैं उसको उन्होंने खुद जिक्र किया, और हम ये चाहते थे कि हम उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मीडिया एडवाइज़र माजिद कुरैशी साहब से कि वो आपसे थोड़ी सी बात करें, और उसके बाद हम आपको वो प्रेसिडेंट का मैसेज दिखाएंगे, और फिर डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। जी माजिद कुरैशी साहब। थैंक यू अलमास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के इल्म में है कि वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा सन 2000 में कायम हुआ था, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि टैक्स पेयर्स को रिलीफ पहुंचाया जाए, और उनकी शिकायत जो टैक्स रिलेटेड हैं FBI से या उनके जो फील्ड फार्मेशंस हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो ये हमारा बुनियादी मकसद इस इदारे का, और इसमें बहुत यानी वैसे तो तफसील है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम कंपेयर करें 2020 में हमारे पास जो टोटल कंप्लेंट्स आई थी वो तकरीबन उससे 2021 में डबल आई हैं। इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस इदारे के ऊपर, और इस इदारे की एफिशिएंसी भी बढ़ी है। इसी तरह से अगर जो फ़ैसले हुए यहाँ पे उन कंप्लेंट्स के ऊपर, वो भी अगर देखें तो तकरीबन डबल है। तो ये परफॉर्मेंस जो है, ये जब हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट में प्रेसिडेंट साहब को पेश की तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, और अपने मैसेज में, जो कि अभी थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे भी, उन्होंने इस इदारे की बाकी जितने ओम्बड्समैन ऑफिसेज़ हैं, मोहतसिब के इदारे हैं, उन सब से बेहतर करार दिया। अब इसमें चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मसलन पिछले साल 4 नए रीजनल ऑफिसेज़
खोले गए ताकि जो टैक्स पेयर हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनको अपने अपने इलाकों में, करीब तरीन इलाकों में जाके वो सहूलतें मुहैया की जाएं, बजाय इसके कि सियालकोट का एक आदमी जो है वो लाहौर आए। सियालकोट में हमने ऑफिस खोल दिया, सरगोधा में खोल दिया, सखर में खोल दिया, एबटाबाद में खोल दिया। इसी तरह से हमने आउटरीच बढ़ाने के लिए जो आजकल सोशल मीडिया है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक जो है वो 4 डिजिट SMS सर्विस शुरू की है 9386। 9386 के ऊपर कोई भी कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट जो है उसका स्टेटस मालूम कर सकता है। किसी वक्त भी अपनी कंप्लेंट का नंबर लिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी कंप्लेंट इस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है या उसका ऑर्डर इशू हो गया है और वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है या उसका क्या स्टेटस है, वो सारा उसको पता चल जाएगा। इसी तरह से हमने एक FTO यूट्यूब चैनल, FTO TV के नाम से, उसमें हम लोगों की टैक्स पेयर की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं, इंटरव्यूज़ करते रहते हैं और जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम लोगों को आगाह करते रहते हैं। इसी तरह से हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें भी यही है कि भाई जो कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेंट्स को ट्रैक कर सकता है, उसका स्टेटस देख सकता है। फिर हमने जो है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हैं कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं, पाकिस्तानी बाहर से आते हैं, उनको अगर कस्टम का कोई मसला है तो वो उसी फैसिलिटेशन डेस्क पे जाके अपना जो मसला है वो बताएंगे, उनको गाइड किया जाएगा और उनका मसला जो है वहाँ पे हल किया जाएगा। इसके अलावा ये हुआ कि एक तो ये होता है कि कंप्लेंट आती है और हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। एक हमने यानी जो इस दफ़ा यानी पिछले साल में और इस साल में ज़्यादा हुआ है वो ऑन मोशन केसेस हैं। FTO साहब की ये पावर है कि वो अगर ऑब्ज़र्व करें कि भाई FBR में या फील्ड ऑफिस में कहीं पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है और उसमें कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं भी आई है हमारे पास, तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। चूँकि हमारे लॉ में ऑन मोशन लिखा हुआ है, वैसे ये सुओ मोटो है, जो कोर्ट्स सुओ मोटो नोटिस लेती हैं, इस तरह के सुओ मोटो नोटिस लेते हैं FTO साहब। और इस दफ़ा 217 सुओ मोटो लिए गए पिछले साल 2021 में, जिसका इस रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में तस्करा है। और ये सिलसिला अब और ज़्यादा हो रहा है कि और ऑन मोशन के केसेस हम ज़्यादा यानी नोटिस ले रहे हैं FTO साहब। इसके अलावा कुछ पब्लिक रिलीफ के ऑर्डर्स हैं। पहले भी रमज़ान में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें आपको बताया था कि एक लो पेड डेली वेजेस एम्प्लॉइज़ के लिए एक फ़ैसला किया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ थे, लो पेड एम्प्लॉइज़ थे, जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम बनती थी, उनके ऊपर भी टैक्स काटा जा रहा था, कहीं पे 20%, कहीं पे 10%। तो वो हमने उस सिलसिले को रोक दिया है और FBR को ऑर्डर किया है कि इनसे कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई। AGPR ने भी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। फिर यानी एक ऑर्डर से आप देखें कि हज़ारों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। सिमिलरली आप ये देखें कि जो सुजुकी मोटर्स का केस है, उसमें कोई 9000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं जो कि वो ज़्यादा सेल्स टैक्स और ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी उनसे वसूल कर रहे थे, कार मैन्युफैक्चरर्स। उसको हमने रोक दिया और उनके रिफ़ंड का सिलसिला शुरू हो गया। अब वो FBR और वो कार कंपनीज मिल के उन्होंने और हमारे FTO ऑफिस के साथ मिल के एक तरीका वज़ा किया है जिसके तहत उनको जो है वो रिफ़ंड होना शुरू हो गया। फिर एक वो डिलेड पेमेंट जो गाड़ियाँ बुक होती हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्ट से बियॉन्ड जितने दिन होते हैं उसके ऊपर काइबोर प्लस 3%, उसमें भी हज़ारों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और केसेस हैं, वो अरसलान साहब उसकी तफसील आपको बताएंगे, लेकिन ये चंद एक सैलिएंट फीचर्स थे। इसके बाद हम आपको जो है ना वो वीडियो मैसेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का वो दिखाते हैं, वो आप देखें। उसके बाद फिर
अरसलान साहब अपना बताएंगे और फिर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो हम लेंगे। जी वीडियो जो है नेशनल एंथम के साथ उससे ज़रा प्ले कर दें। हमारे लिए बहुत बाइस तस्कीन इसलिए है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं वो सब के सब किसी ना किसी कैपेसिटी में टैक्स पे करते हैं, और जब उनके मसाइल होते हैं, उनको परेशानियां होती हैं, तो एक इदारा जो उनको, जब प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी वकील के, और बहुत थोड़े टाइम में, हमारे यहाँ पे जुडिशरी का और जो इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंसाफ जल्दी नहीं मिलता, इंसाफ बहुत महंगा है, और इंसाफ के जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक इंसाफ नहीं होता। ऐसा इदारा जो आज के दौर में, आज के इन हालात में पाकिस्तान में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से उसका रैंक इतना बड़ा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको इंडोर्स करते हैं, और लोगों के हवाले से वो बताते हैं कि जहाँ पे हम फैसले देते हैं वो फैसले ही नहीं, उन पे अमल दरामद भी होता है। ये सबसे बड़ा हमारे कोर्ट्स के फैसलों का जो बड़ा चैलेंज ये है कि फैसले तो आ जाते हैं, अमल दरामद नहीं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये बता रहे हैं कि हमारे फैसलों पे 90% FBR से अमल दरामद होता है। इससे बड़ी और इंडोर्समेंट हमारे लिए कोई नहीं हो सकती, और ये हमारे लिए इट इज़ एन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कि हम इसको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। हमारी आउटरीच बढ़ेगी, हमारी कंप्लेंट्स हर रोज बढ़ती जा रही हैं, और उसी तरह डिस्पेंसेशन ऑफ दीज कंप्लेंट्स उसका नंबर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। मैं डॉक्टर सलान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा आपको मजीद ब्रीफ करें, एंड देन यू आर वेलकम विद योर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जुवेदा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जिस तरह अभी आपके साथ सारे डिस्कस भी हुआ और आपने वीडियो क्लिप भी देखा प्रेसिडेंट साहब का, तो 2021 की परफॉर्मेंस जो है इसको बहुत हाईलाइट किया और अप्रिशिएट किया प्रेसिडेंट ने। इस हवाले से जो 2021 के दो एक इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा उसके बारे में। एक कस्टम्स के हवाले से हमने दोनों ओन मोशन, जिस तरह अभी माजिद कुरैशी साहब ने बताया कि ओन मोशंस पे हमारा जो है वो फोकस ज़्यादा रहा है। तो एक ओन मोशन है हमारा, उसका नंबर है 211 ओन मोशन 2021, और इस केस का फ़ैसला किया था 28/10/2021 में FTO साहब ने। ये बुनियादी तौर पे ओन मोशन था जो गाड़ियाँ और सामान कस्टम्स का महकमा पकड़ता है, कॉन्फिस्केट करता है, उसके बाद उसकी डिस्पोजल होती है। तो FTO साहब ने इस पे जो है इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो ऑर्डर्स इशू किए थे उसमें ये चीज़ साबित हो रही थी कि जो सामान तो पकड़ा जाता है, पोर्ट्स के ऊपर पड़ा रहता है या कलेक्ट्रेट्स में पड़ा रहता है, लेकिन उनकी ऑक्शंस डिले होती हैं।
اس ڈیلے کی وجہ سے وہ گاڑیاں بھی خراب ہوتی جاتی ہیں اور سامان جو ہے وہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتا ہے، تو جتنا اس کے اوپر ہمیں ریونیو آکشن میں آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ اس کے حوالے سے پھر چند ایک جو ریکمنڈیشنز اینڈ آرڈرز کیے ایف ٹی او صاحب نے، اس میں یہ تھا کہ یہ ایک گیون ٹائم پیریڈ میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کی ڈسپوزل کریں گے اور ہمیں رپورٹ کریں گے۔ دوسرا اس میں یہ کہا کہ اگر ایک سامان یا لاٹ ہے جس کی 3 دفعہ آکشن ہو گئی اور اس کے اوپر محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اچھی بڈز نہیں آئی ہیں، تو وہ اس کی ریزرو پرائس جو ہے اس کو ریوائز کر سکتا ہے۔ یہ قانون میں پروویژن موجود تھی لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو ایف ٹی او صاحب نے اس کے اوپر ڈائریکشنز دی کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر کے اس کی پرائس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو آکشن میں بڈز نہیں آ رہی۔ اور تیسرا یہ کہ ممبر کسٹمز کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا کہ ممبر کسٹمز اگر اس آکشن کی جو پروسیڈنگز ہم بتا رہے ہیں ان آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے گیون پیریڈ میں، تو جو متعلقہ کلیکٹرز اور ان کے نیچے کا عملہ ہے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے وہ مجاز ہوں گے اور وہ کر کے ہمیں بتائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں اچھی جو خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈر کے ہونے کے فوری بعد جو ہے یہ وار فوٹنگز کے اوپر ساری کلیکٹریٹس نے یہ کام شروع کر دیا، اور ابھی تک یعنی ابھی اس میں جو ٹائم پیریڈ ہم نے دیا ہوا ہے وہ رہتا ہے، اس کے اندر مارجن موجود ہے، لیکن 2.5 بلین 2.5 ارب روپے کی ریکوری حکومت پاکستان کو ہو چکی ہے ابھی تک، اور یہ جو ہے یہ چند کلیکٹریٹ سے ہوئی ہے، ٹوٹل 14 کسٹم کلیکٹریٹس ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 4 سے 5 ارب روپے کی ریکوریز اس میں کم از کم ہوں گی، میں بھی مور، یہ میں ایک محتاط اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے زیادہ ریکوریز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، اینڈ دس از پیورلی این انیشیٹو آف دی فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین سیکریٹریٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور برننگ ایشو تھا جس میں یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ ایف بی آر کے امپلائیز خاص طور پہ ہمارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ پرائیویٹ اپنی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں یا کنسلٹنسیز جو ہے وہ بھی کرتے ہیں شام کے ٹائم پہ، جبکہ جو حکومت پاکستان کا قانون ہے وہ پابند کرتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کی کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ اس جاب کے ساتھ ساتھ کوئی پرائیویٹ پریکٹس یا آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتے۔ اس پہ جو ہے وہ اون موشن لیا گیا، اور یہ اون موشن جو تھا یہ او ایم نمبر 215 ہے۔ اس کے آرڈرز ایشو ہوئے 24 نومبر 2021 کو، اور اس میں ایف بی آر کو یہ پابند کیا گیا کہ چاہے وہ کسٹم انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ کسٹمز کا محکمہ ہے، چاہے وہ آئی آر انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ آئی آر کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی شخص جو ان محکموں میں کام کر رہا ہے یا ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں کام کر رہا ہے وہ پرائیویٹ کنسلٹنسی نہیں کرے گا۔ اور اس کے اوپر ان ڈائریکٹیوز کے اوپر ہم نے ایف بی آر کو کہا کہ آپ یہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو پھر ایف بی آر ذمہ دار ہوگا، وہ تادیبی کارروائی کرے گا اور ان کے خلاف ایکشن لے گا۔ تو اس کے نتیجے میں ایف بی آر نے اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہوئے 28 اپریل 2022 میں جب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے، اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز انہوں نے ہم سے مزید مانگی، اور 28 اپریل 2022 کو ایک کمپریہنسو سرکولر ایشو کیا اپنے تمام امپلائیز کے لیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے ایف ٹی او آرگنائزیشن نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ہمیں پابند کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایف بی آر یہ ڈائریکٹ کر رہا، ہم اس کی ایک کاپی سرکولر کی بھی آپ کو سب کو دیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس میں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ایف بی آر کا امپلائی ہے وہ 1964 کے کانڈکٹ رولز کے تحت پابند ہے کہ وہ کوئی اور پریکٹس نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو چیئرمین ایف بی آر ہیز ٹیکن اے سیریس ویو آف دی میٹر، اور آل ایف بی آر امپلائیز آر اگین ایڈوائز ٹو کمپلائی، نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے ڈسپلنری ایکشن ہے۔ تو یہ 2 کیسز جو ہیں یہ آپ کے نالج میں لانے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی بات ہوئی کہ سیکشن 33 انفارمل ریزولوشن آف کمپلینٹس، بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جس میں محکمہ یہ سمجھتا ہے ایف ٹی او آرگنائزیشن اینڈ ایف ٹی او صاحب خود بھی کہ ہم اس کو فوری حل کر سکتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے بہت ڈیلے، جو جویندر صاحب نے بات کی کہ فوری حل جو ہے کاسٹ فری وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ میں تو ایسا ہوا کہ ایف ٹی او صاحب نے ٹیلی فون کر کے بات کی محکمے کو، سینئر آفیسرز کو بتایا کہ یہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے، کنسائنمنٹس رکی ہوئی ہیں، ڈیمریج پڑ رہا ہے، وارفیج پڑ رہا ہے، کسٹمز کی کنسائنمنٹ، تو وہ ان کو ریلیز کیا گیا ایف ٹی او کی ڈائریکشنز پہ۔ اور اسی طرح سے ایک ٹیلی نور کا کیس ہے پچھلے دنوں ہم نے کیا، جس میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کا این ٹی این بلاک کر دیا گیا تھا۔ ٹیلی نور والے جو ہیں، اسی طرح اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ریونیو دیتے ہیں، تو این ٹی این بلاک کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو ریونیو ہمیں آ رہا تھا وہ ریونیو بھی آنا رک گیا، اور این ٹی این کی بلاکیج کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیلی نور کا بزنس بھی رک گیا۔ اس کو بھی ہم نے انفارملی ریزالو کیا،
اور ان کا NTN ان بلاک کر دیا، لیکن جو انہوں نے ریونیوز جس کے اوپر کیس بنا تھا وہ دینے کے وہ پابند ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے جو ریونیو وہ دے رہے تھے وہ بھی ہمیں آنا شروع ہو گیا. تو یہ چند ایک کیسز تھے جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. باقی ڈسکشنز جو ہے جو آپ سوال کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. اور ٹو کنکلوڈ میں آپ لوگ تمام جتنے ساتھی یہاں ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا، اینڈ وی آر ریئلی گریٹفل ٹو آل آف یو. جی بھائی. جی شکیل فرام سمارٹ ٹی وی. سر یہ بتائیے گا کہ FTO صاحب خود کی پریس کانفرنس میں آ رہے ہیں مسلسل تیسری بار ہے کہ اگر اتنی اچھی ادارے کی پرفارمنس ہے تو FTO صاحب کو بتا کے ایکسپلین کرنا چاہیے میڈیا کو یہ ساری سب چیزیں. اس کی کیا ریزن ہے جو خود سے نہیں آ رہے؟ اور سیکنڈ میرا کوشچن یہ تھا، میرے کراچی سے خاص طور پہ کمپلین آ رہی ہے اور لوگوں کی طرف سے بھی کہ جو فائلرز ہیں ان کو نان فائلرز ڈکلیئر کر کے ان سے ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جا رہا ہے. کل بھی کافی سارے ہمیں کراچی سے کمپلینٹس ہیں، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے؟ فائلر کو نان فائلر ڈکلیئر کر کے سسٹم میں کوئی پرابلم ہے FTR کے کہ جو فائلرز ہیں ان کو نان فائلرز کی کیٹیگری میں ڈال کے تو ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے. دیکھیں کوئی اگر ایسا کیس ہمارے نوٹس میں آئے، اور آتے ہیں ایسے کیسز ہمارے نوٹس میں آتے ہیں، ہم اس پہ امیجیٹ ایکشن لیتے ہیں. لیکن جنرل کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے نا اس میں مینیپولیشن بہت کم ہوتی ہے. لیکن اگر اکا دکا کیس آ جائیں تو ہم اس کے اوپر امیجیٹلی ایکشن لیتے ہیں. میرے نوٹس میں ہیں اور ہمارے دوسرے جو کولیگز ہیں ایڈوائزرز ہیں ان کے نوٹس میں بھی ہوں گے یقیناً. تو وہ اگر ایسا کوئی آپ کے علم میں ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم اس پہ امیجیٹلی ایکشن لیں گے. اور باقی رہی بات کہ FTO صاحب بہت یعنی کہ خود جو ہے نا وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں، لیکن اور مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. مثلا جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کے ریویو پٹیشنز ہوتی ہیں، وہ انہوں نے کیسز فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے چونکہ اس مقصد کے لیے یعنی میڈیا کے لیے میڈیا ایڈوائزر ایک اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اور دوسرے ایڈوائزر جو کہ ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے بہاف پہ ہی ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ. اور FTO صاحب سر خود بھی جو ہے وہ پہلی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں. ہاں جی. ہی himself conducted that and subsequently also جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو وہ خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی یہ بات جو ہے یہ پہنچا بھی دیں گے انشاءاللہ. جی پلیز. جی شاہ رخ شیخ کل کی رپورٹ سے ڈیلی ویجز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ جو ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ادارے میں ایک باس ہے، اس کے پاس جو ڈیلی ویجز ملازمین رکھنے کے اختیار ہے وہ اس اختیار کے میں ایک اماؤنٹ آتی ہے، اور وہ 10 سے 12 لاکھ روپے وٹ ایور اس میں وہ 20-25 بندے جتنے بھی ہائر کرتا ہے تو وہ ان کا ٹیکس 20% کرتا ہے وٹ ایور. تو وہ جب اس پہ شکایت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یو آر دا 1%. آپ کی ایک بندے کی سیلری آتی ہے اوور آل جس کے باعث آپ 20% میں لائے کرتے ہیں، جبکہ وہ جو ڈیلی ویجز ہے وہ 25 سے 30 ہزار کے لے ہوتے ہیں. حقیقت میں وہ اس 50 ہزار کی ریشو پہ نہیں ہوتے، لیکن اوور آل ہونے کی وجہ سے وہ اس میں آتے ہیں. تو کیا اس میں جی ہاں، اس میں جو FTO صاحب نے آرڈر کیا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جہاں پہ بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، ڈیلی ویجز کو یا جو ٹیمپریری ایڈ ہاک امپلائیز ہوتے ہیں ان کو بھی کسی آرڈر کے تحت رکھا جاتا ہے نا، زبانی تو کوئی نہیں رکھتا. تو اگر امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کہیں پہ بھی ہے جو کہ یعنی دوسرے ان ادر ورڈز ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ ہے، یہ سیلری کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تو جہاں سیلری کی ڈیفینیشن میں آئے گا وہاں پہ ان سے جو ٹیکس کاٹا جائے گا وہ اس رول کے تحت کاٹا جائے گا جس پہ تمام سیلریڈ امپلائیز کے ٹیکس کاٹتے ہیں، اور اس میں وہ بیسک 6 لاکھ روپے کی ایگزمپشن ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کے اوپر اگر ہوگا تو اس کے اوپر پھر ٹیکس ہوگا. تو ہم نے یہی کہا کہ ان کو بھی آپ امپلائی ٹریٹ کریں. جب امپلائی ٹریٹ کریں گے تو پھر وہی ریٹ لگے گا، اور اس طرح سے ان کے اوپر ٹیکس ڈیڈکشن نہیں ہوگی. جی میں اس میں میں آپ کو بتا دوں، لوگ آئے ہمیں پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے ملی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس آرڈر کے بعد AGPR نے خود انسٹرکشن دے دی ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. یہ اب محکمے کو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے یہ ٹیکس نہیں کاٹنا.
اور اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا ٹیکس کاٹا جا رہا ہے, دے آر ایبسلیوٹلی ویلکم, بیکاز اب یہ آرڈرس کی وائلیشن ہوگی اگر کسی جگہ پہ ہے تو جنرل آرڈر موجود ہے, اے جی پی آر کی انسٹرکشن موجود ہے, ایف بی آر کی انسٹرکشن موجود ہے کہ یہاں پہ جو ڈیلی ویجرس ہیں, کانٹریکٹ ملازمین ہیں, ان سے آپ ٹیکس نہیں کاٹیں گے. سو آئی ہوپ کہ ایسا کوئی پرابلم نہیں, لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے سو دے آر ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس. سر میں تنویر عاشق اس میں سے 2900 گراؤنڈ کو کلیئر ہو گئی فیصلے, لیکن جو 600 کی بہت بڑی تعداد ہے اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں لیے گی. وہ 600 جو کمپلینس تھیں وہ کیا تھیں, اور میں نے جو ہوتا ہے پارٹ امپلیمنٹیشن کا, اس پہ جو آپ کا قانون میں ٹائم فریم دیا ہوا ہے اس سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا, ڈیلے ہوتا ہے, اس پہ آج تک ایکشن آرڈر کی خلاف ورزی پہ کسی افسر کو فکس نہیں کیا گیا آج تک. کہ آپ کے کیسے جی, پہلے تنویر صاحب کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں, پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ 600 جو ہے ان کا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ بس ختم ہو گئیں اور ڈیڈ ہو گئیں, وہ کیری فارورڈ ہوتی ہیں, وہ نیکسٹ ایئر میں کیری, وہ ان کے اوپر اس سال میں ہو جائے گا ایکشن. دیکھیں نا, ہم ایک ٹائم لیگ ہے نا, ایک کمپلینٹ فائل ہوئی فار ایگزامپل نومبر میں, اس میں نوٹس ایشو ہوا, پہلے ان سے ہم کامنٹس لیتے ہیں, پھر نوٹس ایشو کرتے ہیں, پھر ہیئرنگ ہوتی ہے, پھر آرڈر ایشو ہوتا ہے, وہ 31 دسمبر سے بیانڈ چلا جاتا ہے, تو وہ کیری فارورڈ ہو گیا کیس. تو یہ سارے کیسز جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 600 اور وٹ ایور, یہ موسٹ پرابلی یہ ہو چکے ہیں. آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جنوری فیبروری میں ہو گئے ہوں گے. پھر ان کی امپلیمنٹیشن کا یہ ہے کہ ود ان 45 days, ود ان 40 days, ود ان 30 days ہر آرڈر میں لکھا ہوتا ہے, اور اگر اس ڈیٹ تک وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ہم اس کو پھر فالو کرتے ہیں. اور جو امپلیمنٹیشن کا ریشو ہے ہمارا وہ 88-90% ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ یا تو وہ اپیل کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس, یا ریویو کے لیے آتے ہیں, یا بہت کم کیسز میں وہ اس طرح کی یعنی کہ وائلیشن ہمیں نظر آتی ہے, لیکن ہم اس کو فالو کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہم اس کو فلی امپلیمنٹ نہیں کروا لیتے. آپ کا جو گاڑیوں والا ہے وہ سر آپ بتا دیں. وہ دیکھیں اس میں جو ہے گاڑیوں کے متعدد جو ہیں اون موشنز ٹیک اپ ہوئے مختلف, یعنی ایک جو ہے ابھی ریسنٹ جو ہم نے کیا وہ تھا 2000 سی سی سے ابو کی وہیکلز کا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسز میں ریکارڈ ہے اس کو کسٹم ریکارڈ کے ساتھ کراس میچ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہاں پہ کہیں کوئی ایسی 4 ڈاکومنٹس کے اوپر تو نہیں رجسٹر ہوئی. اس کے اوپر تقریباً 13 گاڑیاں ڈیٹیکٹ ہو گئی ہیں, اور وہ 13 گاڑیوں کے اگینسٹ جو ہے ان کی رجسٹریشن کینسلیشن اینڈ امپاؤنڈنگ کے آرڈرز ایشو ہو چکے ہیں. ایک آدمی جو ہے ایکسائز کا وہ اریسٹ ہو گیا ہے لاہور سے, انسپیکٹر ہے ایکسائز کا, ہی ہیز بین اریسٹڈ. یہ تقریباً کوئی 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے, فیک رجسٹریشنز کے حوالے سے. جو آکشنز کی وہ میں نے ابھی آپ کو بریف کیا کہ آکشنز کے اوپر جو ہے وہ یہ ہم نے جو آرڈرز کیے ہیں اس کے اوپر گاڑیوں کی بھی آکشنز ہو رہی ہیں. جو ایک اسپیکٹ آپ جس کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نان ڈیوٹی پیڈ وہیکلز ہیں ان کے حوالے سے, تو ان کے حوالے سے جو آرڈرز ہوئے ہیں یہ اون موشن جو ہوتا ہے اس کے اوپر جب ہم آرڈرز کر دیتے ہیں تو اس میں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ جی اس کے اندر آپ نے جواب دیں. اگر کہیں محکمہ جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگتا ہے تو ایف ٹی او صاحب مجاز ہوتے ہیں اس کے ریویو میں وہ دینے کے لیے, لیکن بائی اینڈ لارج جتنے آرڈرز ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشنز ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک آپ نے اور کہا تھا کہ جو ایف ٹی او کے آرڈرز کی جہاں پہ ڈیفائنس ہو رہی ہے یا جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اوور آل, تو اس کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, یہاں پہ ایک ایڈیشنل کمشنر تھے, ان کو اریسٹ کیا گیا. اگر آپ کو ڈیٹیلس چاہیں گی تو ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا. ہی واز اریسٹڈ بیکاز آف ڈیفائنس آف دی آرڈرز آف ایف ٹی او. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے دنوں شو کاز نوٹس ایشو کیے گئے کہ جی یہ ڈیفائنس ہو رہی ہے. جیسے شو کاز نوٹس ہم نے ایشو کیا انہوں نے امپلیمنٹیشن کر دی. اول تو اس سے پہلے ہی ہو جانی چاہیے, لیکن ڈیٹرنس کا اسپیکٹ جو ہے وہ شو کاز نوٹس کے بعد جو تھا یہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتے 6 ماہ کی قید اس میں ہو سکتی. تو امپلیمنٹیشن جس سٹیج کے اوپر بھی ہو جائے, اگر وہ پہلے نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے اس کی کارروائی کی جاتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ شو کاز کر کے اس کو اور امپلیمنٹ ڈیفائنس میں ہم لے جاتے ہیں. ڈیفائنس کے حوالے سے ایف ٹی او صاحب کے پاس سپریم کورٹ کے جج کے اختیارات ہیں اور وہ 6 مہینے کی قید جو ہے وہ دے سکتے ہیں. وہ کیس ایگزسٹ کر رہا ہے,
اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لائبلٹی کریٹ ہوئی تھی کہ جی یہ انہوں نے اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ دینا تھا، وہ دینے کی بجائے انہوں نے مس ڈکلیئر کیا اور اس کو لیسر اماؤنٹ آف ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی طرف وہ جو ہے انہوں نے فائلنگ کی اس کی. وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا. جب ڈیٹیکٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی اتنا اماؤنٹ دے دیں. جس وقت آرڈر ان اوریجنل ہو جاتا ہے جو فرسٹ سٹیج کے اوپر ہوتا ہے ایڈجوڈیکیشن کا، تو اس کے بعد 60 دن کا پیریڈ ہوتا ہے اپیل کا. اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں وہ 60 دن کا پیریڈ ابھی پورا ہی نہیں ہوا تھا، وہ اپیل میں جا رہے تھے، لیکن ڈپارٹمنٹ نے اس سے پہلے ریکوری پروسیڈنگ شروع کر دی اور ان کا NTN بلاک کر دیا. اس کے نتیجے میں ٹیلی نار کی جتنی بھی جو پروسیسنگ تھی وہ ساری کی ساری رک گئی. اس کو بحال کیا تاکہ گورنمنٹ کو ریونیو بھی ہے، وہ اپنا کام بھی کریں. ایز فار ایز دی ایلیمنٹ آف نان پیمنٹ آف ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز از کنسرن، وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس میں ان کے پاس جو اپیل کا پیریڈ تھا اس نے انہوں نے یوٹیلائز کر کے اپنی اپیل فائل کی ہے. تو وہ کیس جو ہے وہ تو قانونی جو اس کے جو ہے وہ فورمز اویلیبل ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کریں گے. کیا اس میں ٹیلی نار نے سر بلیک میل کر کے آپ کے فیصلہ نہیں لیا تھا؟ ٹیلی نار نے سگنل ہی اوور بند کر کے ٹیلی سگنل نہیں بند کیے تھے. ان کی امپورٹس جب NTN بند ہو جاتا ہے، NTN بلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کسٹم کی کلیئرنس ہے نا وہ جو ہے وہ VBOC کے اوپر ویب بیسڈ ون کسٹم پہ کلیئر ہوتا ہے، الیکٹرانک کلیئرنس ہے. اگر کسٹم کی کوئی بھی کلیکٹریٹ کسی بھی جگہ پاکستان میں یہ کہتی ہے کہ جی یہ ہمارا انہوں نے ریکوری نہیں ہوئی، یہ ریکوریبل ان سے ہمارا اماؤنٹ ڈیو ہے، تو ہم ان کا NTN بلاک کر سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو میئر ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اپیل پیریڈ کا گزرنا ضروری ہوتا ہے 60 دن کا. اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ وہ 60 دن ابھی پورے نہیں ہوئے، تو انہوں نے اس سے ذرا اوور ایفیشینٹ ہو گیا محکمہ اور انہوں نے وہ پہلے کر دیا. تو جس وقت ان دا مین ٹائم جب انہوں نے وہ 60 دن کا اویل کرتے ہوئے اپنی اپیل فائل کر دی تو کیس جو ہے وہ پھر اپیل میں چلا گیا. اپیل میں جب چلا جاتا ہے تو اس پہ اسٹے آرڈر بھی مل سکتا ہے آپریشنز کے خلاف آفس کے آرڈر کے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو ہے آپریشنز بند ہو گئے ہوں کنٹری وائڈ سگنلز کے حوالے سے، لیکن امپورٹس جو تھیں وہ بند ہو گئی تھیں. یہ ایگزیکٹ ڈیٹیل جو ہے ٹیلی نار کی یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ اماؤنٹ کتنا تھا ان کا. دس آئی ول میں آپ کو اطلاع کرا، اس وقت میرے پاس سر دست نہیں، لیکن یہ ملینز میں ہے، اٹس ان ملینز. 3,500 لاکھوں ٹیکس پیئرز ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بہت تھوڑی ہیں بتاؤ، زیادہ ہونی چاہیے. آپ کی کوئی جو لگتا ہے آپ کے جو FTO کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہے، اس پہ آپ کو ذرا کمپین کرنا چاہیے کہ زیادہ ٹیکس پیئرز ہیں. جی یہ ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو ویسے ہی سرکاری محکموں کا لوڈ بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ چھوٹے شہروں میں بھی جا کے دفاتر کھولیں گے تو یہ تو آپ کا عملہ بڑھتا جائے گا. کام تو آپ نہیں کرنا ہے یہاں پہ. ٹیکنالوجی استعمال کی جائے کہ بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اگر دفاتر جا کے کھولیں. جی دیکھیں، جہاں تک پہلے آپ کی بات ہے نا کہ بھئی نمبر آف کمپلینٹس کم ہے، تو ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں، جو آرڈرز ہوتے ہیں ٹیکس اتھارٹیز کے، ان کے اگینسٹ اپیل کے فورم موجود ہیں. کمشنر اپیل ہے، پھر اپیلیٹ ٹریبیونل ہے، اس کے بعد وہ چاہیں تو ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے ٹیکس پیئر. ہمارے پاس وہ کب آتا ہے؟ جب کہیں میل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. میل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیفائن ہے ہمارے FTO آرڈیننس میں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی ان کو چونکہ فورم اویلیبل ہیں، اگر وہ ان کو کوئی آرڈر جو اس سے ایگری نہیں کرتے تو وہ اپیل کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ کی یہ بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. اور اس وقت آپ سب حضرات اور خاتون جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہماری بات پھیلائیں، لوگوں کو یہ بتائیں. ہم جو YouTube چینل ہے یا ہماری ویب سائٹ ہے یا ہمارے دوسرے جو ہم ٹویٹر ہے، وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کی اویئرنیس پھیلائی جائے، آؤٹ ریچ ہماری بڑھائی جائے. تو جتنا اب لوگوں کو زیادہ پتہ چل رہا ہے تو لوگ آ رہے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ہی فوری ایکشن ہوتا ہے اور ہمیں انصاف مل جاتا ہے. تو پھر وہ ایک لیول آف کانفیڈنس بھی ریز ہوتا ہے. ایک آدمی ہے وہ جا کے 10 لوگوں کو اور بتاتا ہے پھر کمپلینٹس. تو اس لیے میں نے کہا کہ اب اس وقت ہمارے پاس 2022 میں جو کمپلینٹس ہیں وہ پچھلے سال سے بھی ڈبل ہو جائیں گی. ابھی تک ہم 4 مہینوں میں جو دیکھ رہے ہیں وہ نمبر اتنا زیادہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر پچھلے سال سے ڈبل ہو جائیں گی، جو کہ ایک بہت ہی اچھا اور انکریجنگ سائن ہے ہمارے لیے.
से रब्ता करना चाहे तो अभी ये प्रेस रिलीज मेरे सामने मौजूद है, नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा है। एक आम सारिफ जो है वो किस तरह आपसे रब्ता करे किसी वेबसाइट का जो है इन तमाम चीज़ों का। और एक और अहम बात, कोविड से जो है खासतौर पर निपटने के लिए हर बंदा फ़ोन करता है, फ़ोन से पहले उसके कान में आवाज़ पहुँचती है कि आप वैक्सीनेट करवा लें। क्या आपका महकमा भी इसी तरह अपने नंबर्स को प्रमोट करने के लिए उस तरफ जाने का इरादा रखता है? SMS मैसेजिंग देखिए हमारे जो मुख्तलिफ हमारा तो बड़ा आसान तरीका है, प्रेसिडेंट के मैसेज